अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। लंदन समेत बरतानिया भर में मुतनाज़ा इमिग्रेशन कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और गैर कानूनी तारकीन वतन की नकलो हरकत रोकने के लिए मुतारिफ़ कराए जाने वाले इस हिजरत के मुतनाज़ा क़वानीन के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त टूरी गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट स्क्वायर में सैकड़ों लोग हुकूमत के नए सियासी पनाह और हिजरत के मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जमा हुए। अरकान पार्लियामेंट ने कॉमन्स में इक़दामात पर बहस की। अवाम का बड़ा हुजूम पहले विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे के गिर्द जमा हुआ और नारेबाजी की। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया में मुतारिफ़ कराए जाने वाले क़वानीन पर जहाँ यूरोपीय यूनियन और अवामी हलकों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं पनाहगुज़ीनों के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ़ तंजीमों ने भी नए क़वानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पनाहगुज़ीनों के हुकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ नारे दर्ज थे। यहाँ इस बात को भी जहन में रखना ज़रूरी है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी माइग्रेशन के बिल के ऐलान के बाद छोटी कश्तियों पर बरतानिया में दाखिल होने वालों को पनाह का दावा करने से रोक दिया जाएगा और साथ ही हटाए जाने के बाद उन पर वापसी पर पाबंदी लगाने का मंसूबा भी शामिल है। सियासी पनाह के मुतलाशियों को फ़िलहाल अपने मुकद्दमात की समाअत के लिए मुल्क में रहने का हक़ हासिल है। 312 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुखालिफत में 250 की हिमायत में वोट देने के बाद ये बिल पीर को मंजूर हुआ। लोगों का मौक़िफ़ ये है कि बिल लोगों को नहीं रोक सकेगा बल्कि वो और भी ख़तरनाक रास्ते तलाश करेंगे। SNP के MP स्टीफन फ्लिन ने कहा है कि टूरिस्ट झूठ बोल रहे हैं। ये इतना ही आसान है इन लोगों को शिकस्त देना कि शिकस्त की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके लिए उन्हें मदद की पेशकश करनी चाहिए थी। अब ये मामला इंतहाई गंभीर हो चुका है। जो लोग सियासी पनाह के मुतलाशी हैं बरतानिया में, उनका मुस्तकबिल क्या है और इस कानून के बाद अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, इसी मामले पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर कानून हैं अख्तर गोंदल साहब, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपके वक्त का। मोहम्मद रियाज साहब हैं, आप भी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं आप भी। रियाज साहब आपका शुक्रिया। बैरिस्टर रियाज गुल साहब हैं, लंदन से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। रियाज साहब आपसे ही शुरू कर देते हैं। बिल मंजूर होने के बाद अब ये जो तारकीन वतन हैं इनका मुस्तकबिल क्या है? साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे आज प्रोग्राम में मदद किया। आज जो टॉपिक आपने लिया है ये बड़ा सेंसिटिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसकी दो रीज़न, क्योंकि इस वक्त हाउस ऑफ कॉमन ले लें, हाउस ऑफ लॉर्ड ले लें, दोनों जगह पे इमिग्रेशन जो इशू है वो हॉट टॉपिक है इस वक्त। उसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बिल पास किया कि जो लोग इलीगली यूके के अंदर इंटर होंगे उनके असाइलम मैटर को या उसकी एप्लीकेशन को इंस्टेड ऑफ के यूके में कंसिडर किया जाए, वो जो रमाडा स्कीम है उसके तहत यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा और उनके तमाम जो असाइलम के केस है वहाँ कंसिडर होंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पर क्वेश्चन पुट किया। उसके तीन मेजर एस्पेक्ट्स थे। नंबर वन कि क्या वहाँ पे आपको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, क्या आपको एक कॉम्पिटेंट एडवाइस मिलेगी, क्या अगर वहाँ पे अनफॉर्चुनेट रिफ्यूज होता है तो क्या पे आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। और ये बात कहना कि बिल्कुल लाइक यूके की तरह, क्योंकि यूके ऑलवेज बी कंसिडर इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और उसके साथ साथ यहाँ पे लॉ की हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो क्या ये तमाम चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स हैं लोगों का, क्या उनको पूरे हक मिलेंगे? इस पे बहुत सारी बहस हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद पार्लियामेंट में पास हो गया। और उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट सेकंड स्टेज हुआ कि कोर्ट से भी जाके ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये यूनानिमस दोनों ऑनरेबल जजेस ने इसको इंडोर्स कर दिया। अब ये तो एस्पेक्ट चल रहा है उन लोगों के लिए जो यूके में इलीगल इंटर होंगे, वो बोर्ड से भी आते हैं या किसी भी वजह से और आके यहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ सेकंड पार्ट इसका ये आता है फिर कि जो लोग लीगली यूके के अंदर आते हैं, जब वो असाइलम क्लेम करते हैं तो उनका केस यूके में कंसिडर होगा। अब सवाल ये आता है कि कौन से लोग लीगल आ सकते हैं। तो अगर देखिए असाइलम तो वो क्लेम करेगा जिसको यूके में इंटर नहीं होने दिया जा रहा या जिसकी लाइफ को फियर है उसकी लाइफ को होम कंट्री में, वहां से वीजा कैसे अप्लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट इस बात पे डिटरमेंड है, स्पेशल टोरी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन का ईयर आ गया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी पॉलिसी में असाइलम को मेन एजेंडा बनाया था। अब वो इस बात पे डिटरमेंड है कि हम लोगों ने इस पे कोई ना कोई फिगर देनी है पब्लिक को। लेकिन नुकसान अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे समझे वो साइलेंट हैं और कुछ नहीं हो रहा।
فائدہ یہ ہوا کہ پبلک میں یہ بہت بات آ گئی ہے. بہت ساری جو ہیومن رائٹس ایجنسیز ہیں یہاں پہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس بات کو پٹ کیا کہ یہ بالکل آپ زیادتی کر رہے ہو, اور اس بات کو کہ کم از کم جو لوگ یہاں پہ بایا اف اینڈ بٹ جیسے بھی یہاں پہنچے ہیں ان کے پاس ایک فیئر ٹرائل دیا جائے, ان کو رائٹ دیا جائے, اس کیس کنسیڈر کیا جائے. میں ریاض صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. اختر گوندل صاحب آپ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں, گورنمنٹ ظاہر ہے اس معاملے پہ بڑا ایگریسو سٹانس لے چکی ہے, لیکن جو تنظیمیں ہیں, جو امیگریشن واچ ڈاگز ہیں, ان کے بھی ریزرویشن آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہو جائے گا؟ جی شکریہ عباسی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل نہیں ہوگا. لائک بیفور دس بل وڈ فیس لیگل کمپلیکسٹیز. اب دیکھنا یہ ہے کیا جو یہ بل پاس ہوا ہے یہ ورکیبل ہے یا ان ورکیبل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ویدر دس بل از کمپیٹیبل ود دی یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس, اور اس کے بعد جو ریفیوجی کنونشن ہے ان کے یہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک جو مطلب اس کا اصل مقصد بل کا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ irregular ویز سے یو کے میں آتے ہیں, سچ ایز ان اسمال بوٹس یا لوری میں, اگر وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو ان کے کلیم کو ان ایڈمیسیبل قرار دیا جائے گا, ان کو ڈیٹین کیا جائے گا فار 28 days, دین ان کو واپس ان کے ملک میں بھیج دیا جائے گا. اب کوشچن یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ان 2022 میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ more than 45,000 people they crossed the channel اور وہ اس طریقے سے اس ملک میں آئے. ان میں سے جو 50% لوگ تھے وہ جو وار ٹون کنٹری ہیں سچ ایز افغانستان, ایران, سیریا, ایریٹریا اینڈ سوڈان, ان ملکوں سے آئے جن میں جینوئنلی پرابلم ہے. انہوں نے اسائلم کلیم کیا اور ان میں سے 80% ان کو اسائلم گرانٹ ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وار ٹون کنٹری ہیں جن سے یہ لوگ آئے ہیں ان میں 80% جینوئن تھے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا اور ان کو گرانٹ ہوا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاؤ دس از کمپیٹیبل ود دی یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کہ ایک بندہ اسمال بوٹ میں آتا ہے ریگارڈلیس کہ اس کا کلیم جو ہے وہ کتنا جینوئن ہے اور وہ کتنا کمپیلنگ ہے, اس کو سنے نہیں جائے گا, وہ ان ایڈمیسیبل قرار دے دیا جائے گا. اب اس پہ جو کرٹکس ہیں وہ اس لا کو ڈریکونین لا قرار دے رہے ہیں. اب جو UNHCR ہے جو یونائٹڈ نیشن کا وہ کنونشن ہے اور ان کا جو کمشنر ہے آن ریفیوجیز, انہوں نے اس میں اپنے پروفاؤنڈ جو کنسرن ہیں ان کو شو کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ دس ول الاؤ دا گورنمنٹ ٹو کریمنلائز, ڈیٹین اینڈ ڈیپورٹ اسائلم سیکرز. میری نظر میں دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ ورکیبل. جو اسائلم کلیم کرنا ہے وہ ریفیوجی کنونشن میں ہر بندے کا جو اس ملک میں انٹر ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے, اس کو آپ اسے یہ رائٹ اوے ٹیک اوے نہیں کر سکتے. کل کو صحیح, اگر ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف مزید بھی گوندل صاحب میں آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. شازیہ انجم صاحبہ ہیں, سالیسٹر ہیں, مانچسٹر سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں. شازیہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ سے بھی گفتگو کریں گے. محمد ریاض صاحب, اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد تو بڑی واضح تبدیلیاں آئی ہیں اور مسائل بڑے ہیں برطانیہ کے اندر. یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ کیا اس قانون سازی سے یا اس اپروچ سے برطانیہ کے تعلقات متاثر ہوں گے؟ سب سے پہلے عباسی صاحب آپ کو اور آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. اور ہم 92 نیوز کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی جو ضروری ٹاپک ہے اس کو چوز کیا اور اس پہ پروگرام کیا. یہ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے جس طرح بریگزٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بریگزٹ جو ہے یہ برطانیہ کی معیشت کے لیے تباہ کن صورت اختیار کر جائے گا اور اس کے محرکات باقاعدہ طور پہ برطانیہ میں نمودار ہو چکے ہیں. جہاں تک اس بل کا معاملہ ہے تو اس بل میں ابھی جو جیسے ہمارے بیرسٹر صاحب نے بات کی اور ریاض گل صاحب نے بات کی, یہ محرکات دیکھنے چاہیے کہ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے اس ملک میں کیوں انٹر ہونا چاہتے ہیں. تو اس کیوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کیوں کے پیچھے 3-4 ایسے محرکات ہیں
جو کہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے اسائلم وہ لوگ کلیم کرتے ہیں جن کے ملک میں بدامنی ہو اور ان کو تھریٹ ہو. نمبر 2، اس میں کچھ ایلیمنٹس یہ بھی شامل ہیں کہ آپ کے ممالک میں اتنا آپ کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا گیا ہے، اور یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو دنیا سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ طبقاتی نظام ختم نہیں کریں گے، جیسے دیکھیں یہ اسائلم سیکرز ہیں کون سے کنٹری سے، یہ افریقن ہیں، گلف کنٹری سے ہیں، اور افغانستان سے ہیں، اور پاکستان سے ہیں. اب یہ ممالک سے لوگ کیوں آتے ہیں اسائلم کرنے؟ اس کے محرکات کو ختم کرنے کے لیے یورپی یونین، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اب افغانستان میں آپ دیکھیں پچھلے 50 سال سے، آپ دیکھیں گلف میں پچھلے 20-25 سالوں سے، آپ دیکھیں افریقن کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ کو افغانستان میں ایک مستحکم حکومت لانے کی ضرورت ہے اور ریکگنائزڈ حکومت لانے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جیل ہے، جو سب سے بڑی انسانی پرائیویٹ جیل ہے، وہ میرے خیال میں افغانستان ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے 3.5 کروڑ افغانی پیپل وداؤٹ پاسپورٹ اور وداؤٹ اینی رائٹ ٹو ٹریول اینی ادر کنٹری وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو اپنی حکومت پاسپورٹ نہیں دے رہی، ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، وہاں پہ وومن رائٹس نہیں ہے، وہاں پہ وومن ایجوکیشن کے رائٹس نہیں ہے. تو پھر ایسے حالات میں آپ کہیں کہ جی یہ کشتی میں آتے ہیں تو ہم ان کو واپس ان کے ملک بھیجیں گے، یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے، یہ ہیومن رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے، اور یہ یورپین قوانین کے بھی اگینسٹ ہے، اور یہ جنیوا کنونشن کے بھی اگینسٹ ہے. آپ جنیوا کنونشن میں ممبر ہیں، آپ یو این او میں ممبر ہیں، آپ نہیں کر سکتے کہ ایسا قانون بنائے جو ان سے متصادم ہو. اور رہی بات لیگل آنے کی، تو لیگل آنے کے لیے آپ کو بالکل ہم یہ سپورٹ کرتے ہیں، میرے کلیگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے کہ ہم انلیگل انٹری کو نہیں چاہتے. تو لیگل آنے کے لیے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹ، بزنس، وزٹر، ورک پرمٹ اور باقی روٹس. تو مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں اگر آپ کے کالجز یونیورسٹیز نہیں ہے پچھلے 50 سال سے، اسٹوڈنٹ کیسے آئے؟ وہاں پہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے، تو وزٹر کیسے اپنا بینک اکاؤنٹ اور اپنا بزنس بتائے آپ کو؟ وہاں پہ وہ کیسے آپ سے ورک پرمٹ کے لیے، جب کوئی بچہ یا بچی وہاں پہ پڑھ ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے 4.5 آئیلٹس بین لے کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرے؟ تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے. پاکستان میں کیا مسائل ہے؟ پاکستان میں آپ نے معاشی لحاظ سے پاکستان کو اتنا نیچے دھکیل دیا ہے کہ وہاں پہ بے روزگاری کی وجہ سے روز بروز لوگوں کو خطرات کا سامنا. صحیح ہے. ریاض صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کا چھوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شازیہ انجم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ صاحبہ، اب یہ سارا معاملہ تو ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اب اس پہ احتجاج تو کر رہی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کا موڈ دیکھ کے پھر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا، تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو کیا لاحہ عمل اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر اسائلم کی بات کریں تو اسائلم کی 5 بیسز ہوتی ہیں، جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، ریلیجیس بیسس پہ کسی کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے، یا کسی کی وہاں پہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب یہ جو اسائلم کا کنونشن تھا وہ ابھی ان پلیس ہے، اس کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم کے کیا معاملات چل رہے ہیں اس پہ ابھی کوئی حتم رائے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جہاں تک ان کی انٹرنل لیجسلیشن کا تعلق ہے کہ انہوں نے خود سے جو بل پاس کیا ہے کہ یہاں پر غیر قانونی جو تارکین وطن ہوں گے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کشتیوں کے ذریعے سے آنا، بوٹس کے ذریعے سے آنا، سرحدیں پار کر کے آنا، انلیگل آنا، یہ علیحدہ میٹر ہے، اور اسائلم کلیم کرنا بارڈر پہ آ کے وہ علیحدہ میٹر ہے. یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہ نہیں سٹاپ کر رہی کہ آپ اسائلم کلیم نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشتیوں کے ذریعے سے آپ انلیگل آ رہے ہیں، جن کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، جو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو سکتے ہیں، جو خود بیچارے جو امیگرینٹس کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ جو کنسلٹنٹ ہیں، ایجنٹس ہیں، وہ ان کے لیے بڑی بوٹس کا انتظام نہیں کرتے،
وہ ان کے لیے سیکیور بوٹس جو کشتیاں ہوتی ہیں اس کا انتظام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے چھوٹی کشتیاں جو ہے آسانی سے لہروں کی زد میں آ جاتی ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں، بچے ہیں پاکستان میں جو ادھر آتے ہیں وہ بیچارے ڈوب جاتے ہیں۔ بہت پچھلے دنوں میں بھی یہ حادثہ ہوا اٹلی میں ان کے ساتھ، تو وہ یہ ایشوز ہیں، ہمارے اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی یہ ایشوز ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایشوز ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے ہائپ کریٹ غلط فہمی میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو صحیح پکچر ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر پہ جب آتے ہیں، آپ وزٹ ویزے پہ آ جائیں، آپ ورک پرمٹ پہ آ جائیں، آپ بزنس ویزے پہ آ جائیں، اسپاؤس ویزے پہ آ جائیں، کسی بھی ویزے پہ آپ اس کنٹری میں آتے ہیں، بارڈر تک آپ پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، وہاں پہ آ کے آپ اسائلم کلیم کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جو انلیگل آپ بارڈر کراس کریں گے، جو کشتیوں کے ذریعے سے اور بغیر سکیورٹی کے آئیں گے، ان کو ہم 28 دنوں تک ساحل پہ ڈیٹین کریں گے اور 28 دنوں کے اندر کوشش کریں گے کہ ان کو کسی بھی جو تھرڈ کنٹری سیف کنٹری ہے وہاں پہ ان کو بھیجا جائے۔ مطلب اگر ان کو اپنے کنٹری میں وہ پھر بھی ان 28 دنوں میں اسائلم کلیم کرتے ہیں، کنسیڈر کریں گے وہ کہ واقعتاً ان کی جان کو خطرہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے کنٹری میں، تو اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ کسی بھی سیف کنٹری میں ان کو بھیج دیں گے۔ فرانس کے ساتھ نیگوشیشن میں ہے، وہ جو ساؤتھ افریقہ ہے جو سیف پلیس ہے وہاں پر بھیجیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکن اس میں اب شازیہ صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب برطانیہ میں روانڈا پالیسی بھی تو ہے نا، اب یہ بھی ایک ہے سلسلہ۔ دوسرا میں آپ کی طرف آؤں گا ریاض گل صاحب، دیکھیے اگر ہم بات کریں بائی ایئر تو انلیگل آنا بہت کم، تناسب بہت کم ہو چکا ہے، چیک اینڈ بیلنس اتنا ہے، ٹریکنگ اتنی زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہونا ہے تو انہوں نے انلیگل بارڈر کراسنگ ہی کرنی ہے یا انہوں نے کشتیوں کے ذریعے ہی آنا ہے۔ اب اس سے پہلے جو محمد ریاض صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کی جو پالیسیز رہی ہیں، اور اگر میں شارٹلی دیکھوں تو امریکہ کی چھتر چھایا میں جو آپ تائید کرتے رہے ہیں اب یہ اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً یہ جو غیر قانونی طریقے سے لوگ آتے ہیں یہ برطانیہ کی معیشت کے لیے ایک بہت برڈن بن جاتے ہیں اور ان کو نمٹنا بہت ضروری ہے؟ ریاض گل صاحب۔ فیصل بھائی تھینک یو۔ دیکھیں جو ریاض صاحب نے کہا وہ بڑا ٹیکنیکل اور پریکٹیکل باتیں کر رہے تھے۔ ہاؤ ٹو بی پاسبل کہ جو افغانستان وہاں پہ وار ہے، وہاں پہ آپ کو پاسپورٹ نہیں بن سکتا، آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا، دین ہاؤ یو کین اسٹیبلش کہ یو ہیو بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کرو۔ اب جو لوگ یو کے میں آئیں گے وہ اسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے حالات فائنانشلی یا ان کے پولیٹیکلی یا ریلیجسلی وہاں پہ سیف نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی اسمال بوٹ ہو یا بگ بوٹ ہو وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہ ود ڈیو رسپیکٹ جو میڈم کہہ رہی تھیں، ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن کبھی گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ اسمال بوٹ یوز نہ کریں، بڑی یوز کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب انفارچونیٹلی کوئی ایونٹ واقع ہوتا ہے تو پھر جو گورنمنٹ کسی بھی کنٹری کی ہو تو پھر اس معاملے کو وہ ڈیفیوز کرتی ہے اور ڈائیورٹ کرتی ہے اٹینشن پبلک کی۔ اب ریسنٹلی 2-3 واقع ہو گئے، 2-3 بوٹ سے بیچارے کافی کچھ لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے فوراً بعد انہوں نے اتنا اسپیڈلی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے کہ اس بات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ ہم لوگ بارڈر پہ ان کو سیف نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات تو کلیئر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور اسپیشل یو کے اندر جو کیپٹلزم ہے وہ یہاں ون کر گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس منی ہے، دین یو کم ان یو کے، ادروائز نو وے۔ یہ بات کہنا کہ وہ دیکھ لیں بہت ساری پالیسیز آ رہی ہیں، ابھی ریسنٹلی 28 فروری سے لے کے 2 مارچ تک صرف 2 days دی گئی، 48 hours 72 hours کہ اس ٹائم کے اندر جو بچے مطلب انڈیا سے انہوں نے کہا کہ 2400 پیپل یہاں انہوں نے کال کیے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ڈگری ہے، وہ ایک یوتھ اسکیم نکال دی۔ اسی طریقے سے انوویٹر ویزا آتا ہے، بزنس ویزا آ رہا ہے، یہ تمام جتنے ویزز ہیں وہ اگین اینڈ اگین بات یہ آ رہی کہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسائلم کے بارے میں ہے یا ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس بینک ہے، آپ کے پاس اسٹڈی ہے، پھر ایجوکیشن ہے، وہ تمام پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر اپلائی کر سکتے ہو۔ لیکن جیسے میرے فیلوز افسر صاحب نے کہا، ریاض صاحب نے کہا کہ ہم تو بات ان کنٹریز کی کر رہے ہیں جو انفارچونیٹلی وار زون کے اندر ہے، وہاں پہ تو ان کو سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے اور پھر وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں پولیٹیکلی۔
تو کیا اس کنٹری کے اندر اگر وہ وہاں پہ ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں یا اس کے کیس کو اسیس کرتے ہیں، کیا وہ میرٹ پہ اسیس ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ اب اس لیے جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ یہ بات ہم اب ایک بات اسٹیبلش ہوگی کہ لا بن گیا، اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے، اس کے اوپر ہمیں کیا کر سکتے ہیں۔ اب جتنی بھی انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس پالیسی کو ریویو کریں آن ٹو پارٹس۔ ون، کہ جو لوگ نو میٹر کے وہ لیگل اور لیگل یو کے میں انٹر ہو گئے ہیں ان کے کیس کو یو کے اندر ہی کنسیڈر کیا جائے، اور اس کے لیے اونلی ون آپشن ہے کہ جو انہوں نے بل پاس کیا ہے، یہ جو پالیسی بنائی ہے، اس کو ریویو کیا جائے اور یہ رائٹ دیا جائے تمام لوگوں کو کہ آپ جیسے بھی انٹر ہو گئے ہو، آپ کے کیس کو ایک فیئرلی اور میرٹ کے اوپر یہاں پہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت کا جو مین ٹاپک ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ باقی سیکنڈری چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ پوائنٹ بیس پہ بھی آؤ گے، بالکل بہت ساری پالیسی آ رہی ہیں۔ ابھی اپریل میں دیکھیں کہ انوویٹو ویزے پہ بہت ساری انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ کے پاس چانس ہوئے گا۔ وہ ساری کیٹیگریز پوائنٹ بیس سسٹم پہ آ رہی ہیں، لیکن ان شارٹ ہم آج بات کر رہے ہیں صرف اسائلم کے بارے میں کہ کیا اگر جو پالیسی بنائی ہے یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول ہے، یا اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اگر یہ پالیسی بن جاتی ہے یا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو پھر جو عام لوگ ہیں جو اسائلم سیکر ہیں وہ کتنے اس بات پہ افیکٹ ہوئیں گے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹوری پالیسی ہے، جو ٹوری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، یہ انفارچونیٹلی ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے اس کے اندر وہ اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل یہ آئی تھنک دس اے پارٹ آف دی مینیفیسٹو۔ صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اختر آپ کی طرف آئیں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ اپنی جان پہ کھیل کے غیر قانونی طریقے سے کشتیوں پہ آنے والوں کو روک سکے گا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گوندل صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، حکومت اپنی پالیسیز بھی سخت کر رہی ہے، ایون جو غیر قانونی طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، یہ سارے عوامل جو سمال بوٹس کے ذریعے آتے ہیں لوگ ان کو روک تو نہیں پا رہے، ان کی تعداد میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میرے پینلسٹ دوستوں نے بات کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اسائلم سیکرز جو اس ملک میں زیادہ ہیں وہ جن جن ملکوں سے آتے ہیں اور آ کے اسائلم کلیم کرتے ہیں، وہ میجارٹی وہ ملک ہیں جو وار ٹون کنٹری ہیں، جن میں پرابلم چل رہا ہے یا چلتا رہا ہے یا ابھی بھی ہے، جن میں افغانستان ہے، جن میں سیریا ہے، جن میں ایریٹریا ہے، جن میں سوڈان ہے، جن میں ایران ہے، سچ ایز ادر کنٹریز۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ان ملکوں سے اس ملک میں یونائٹڈ کنگڈم میں لیگلی آنا چاہتے ہیں تو کیا وہاں جو سارے سسٹم ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ لیگلی آ جائیں۔ جیسے کہ ریاض صاحب نے کہا کہ کیا وہاں افغانستان میں ایجوکیشن یا یونیورسٹی نے کام کیا ہے کہ وہ اس پہ آ سکیں، یا یہ جو اپنا میرے دوست ریاض گل صاحب بات کر رہے تھے انوویٹو ویزے کی، دیکھیں یہ بڑی ٹاپ بزنس مین کے لیے کیٹیگریز ہیں، کیا ان ملکوں سے ایسے لوگ یہاں آنا جو اس طرح آنا چاہتے ہیں وہ تو سرٹنلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں، لیکن اسائلم سیکر وہ آتا ہے جس کو ریئل فیئر آف پرسیکیوشن ہو، جس کی لائف خطرے میں ہو، جس کو ڈینجر ہو اپنے ملک میں، وہ جان بچا کے آتا ہے۔ اب وہ کیسے آتا ہے، وہ کیسے لیگلی انلیگل جو وے ہے اس کو نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کا حق ہے، اس کو روکنا چاہیے، اسمال بوٹ کو بھی بے شک ان کو روکنے کا حق ہے، لیکن کیا یہ جو لا ہے اس اسمال بوٹ کو روکنے کے لیے جو آپ لا بنا رہے ہیں کیا وہ جو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے، جو ریفیوجی کنونشن ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کیا یہ فیزیبل ہے، کیا یہ ورکیبل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو جتنی فرام جو میرا لیگل ایکیومن ہے، جو لا پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو یہ جو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اب یہ ایشو جو ہے اس کے لیے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس موجود ہے، یہ ایشو جو ہے یہ چیلنج ہوتا ہے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں جائے گا۔ جو آپ بات پہلے کر رہے تھے کیا جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے اس وجہ سے کچھ تعلقات خراب ہوں گے، یس، بریگزٹ کے بعد ان کے مطلب پہلے ہی کوئی اتنے اچھے تعلق نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو یورپین کوڈ آف ہیومن رائٹس ہے اس پہ اس کا بڑا اسٹرانگ ویو ہوگا۔
اسٹرانگ کنسرن ہوگا کہ یہ وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، یہ وائلیشن ہے یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کی، یہ وائلیشن ہے ریفیوجی جو کنونشن ہے اس کی وائلیشن ہے. تو میری نظر میں نو ڈاؤٹ جو لوگ ووٹس پہ آتے ہیں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آتے ہیں، لیکن وہ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں اس کے محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا جو میں نے پہلے اگزامپل دیا ہے کہ اس ملک میں پچھلے سال 2022 میں مور دین 45,000 لوگ آئے ہیں اسمال بوٹس کے تھرو. ان میں سے جو مور دین 50% ہیں وہ لوگ وار ٹون کنٹریز میں آئے ہیں جن میں پرابلم چل رہا ہے، اور جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان میں 80% کے جو اسائلم کلیم ہے وہ گرانٹ ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں سے جو میجارٹی لوگ ہیں، جو میجارٹی ہیں، ان کے جو اسائلم کے کلیم ہیں وہ جینوئن اور کمپیلنگ ہیں، اس وجہ سے گرانٹ ہوئے ہیں، ادروائز تو نہ گرانٹ ہوتے. اب یہ انہوں نے بل میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کلیم ہے اگر وہ آتے ہیں اس طریقے سے وہ اسائلم کلیم بھی کرتے ہیں تو وہ ان ایڈمیسیبل ہوگا، دیٹ وڈ بی ڈیمڈ ایز ان ایڈمیسیبل. اب جو ان ایڈمیسیبلٹی ہے اس کا جو پہلے لا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ملک میں آتا ہے اور اسائلم کلیم کرتا ہے اور یو کے کی گورنمنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے یورپ میں بھی کسی ملک میں اسائلم کلیم کیا تھا، تو اس کو وہ پھر اس ملک میں بھیج دیتے ہیں جس ملک میں اس نے پہلے اسائلم کلیم کیا تھا. لیکن اب اس میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ جو پریویس اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جو ان ایڈمیسیبلٹی کا یو کے گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ اور چیلنج ہے وہ اس کی جو اس میں سکسیس ریٹ ہے وہ 0.7% ہے، یعنی اس کی پریویس ان ایڈمیسیبل لا کی سکسیسفل نہیں ہے، بہت مائنر ہے. اب یہ تو جو لا ہے یہ بیسیکلی دس مینس کہ یو کے گورنمنٹ از ایکسٹنگوشنگ دی رائٹ ٹو سیک پروٹیکشن کلیم ان دا یو کے. یعنی آپ صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں ذرا محمد ریاض صاحب کی طرف بھی آؤں گا. ریاض صاحب، اب ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ بریگزٹ تو ہو گیا لیکن شاید گورنمنٹ پریپیئرڈ نہیں تھی، اس کی آفٹر میتھس کیا ہوں گے اور مختلف کرائسز نے جنم لیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بریگزٹ کے بعد ایک طرح سے آئسولیشن نہیں ہو چکی برطانیہ کی، جو شاید اپنے دیگر یورپی ممالک سے وہ ڈیمانڈ یا لائبلٹی یا آبلیگیشن پہلے ایکسچینج ہو سکتی تھی، اب ویسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے میں اگر یہ قانون سازی کی جاتی ہے تو اس پہ عمل درآمد خاصا مشکل ہو جائے گا. محمد ریاض صاحب. جی عباسی صاحب شکریہ. یہ میں اپنے پینلسٹ صاحبان کے رائے کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑے تفصیلاً اور بڑے اتھینٹک پوائنٹس ریز کیے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بریگزٹ کے بعد یورپی یونین پہ اپنی بات منوانے کے لیے بہت زیادہ نیگوسیشن کی ضرورت پڑے گی برطانیہ کو، کیونکہ آپ جب کسی فیملی کے ممبر نہیں ہوتے تو اس فیملی کے فیصلوں میں اور ان کے قوانین بنانے میں یا ان پہ اپنے قوانین کو لاگو کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے میں نے پہلے بات کی، اب اسائلم کی بات ہو رہی ہے تو میں کیونکہ میرا تعلق ممند ایجنسی سے ہے، فاٹا سے، ہم سفر ہوئے ہیں ایز اے پختونخوا پچھلے 20 سالوں سے. اب ان 20 سالوں کو اور افغانستان کے 50 سالوں کو، 30-25 سال گلف کی کنٹریز کو اٹھا کے یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں جنگیں کن ممالک کے بیچ ہوئی ہیں. آیا یہ پاکستان افغانستان کی جنگ چل رہی ہے؟ آیا یہ سعودی عرب اور عراق کی جنگ چل رہی ہے؟ یا وہاں پہ سیریا میں ہماری جنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں، جنگیں ساری ویسٹرن ورلڈ کی جنگیں چل رہی ہیں، اور ان جنگوں کی وجہ سے لوگوں کو ریفیوجی ہونا پڑ رہا ہے. اب افغانستان سے جو حضرات اتنا اپنے جان کو خطروں میں ڈال کے آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یو ایس اے کے ساتھ کام کیا ہے، انہوں نے یو کے ساتھ کام کیا، انہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا ہے، اس لیے وہ وولنریبل ہیں اور وہ ہارڈ ٹارگٹ ہے ادھر افغانستان میں. اور ان کو روکنا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ کو اسائلم کا رائٹ نہیں دیا جائے گا اور پہلے سے فیصلہ سنا دیا جائے کہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے، تو یہ ان ممالک اور یو کے کو اسپیشلی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، آئندہ مستقبل میں آپ کو کسی ملک میں ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شازیہ صاحبہ کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ، اب یہ تو سارا معاملہ ہو چکا ہے، اب یہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ اب جو مختلف ایم پیز ہیں وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہیں.
پہلے بھی میں نے آپ سے یہ جانا تھا، مختلف جو کنونشنز ہیں ان کا سیکریٹری ہے برطانیہ، پھر ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن کیا برطانیہ کی معیشت پہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے اس قانون پہ تو بہت بڑا جو بوجھ ہے حکومت پہ وہ کم ہو جائے گا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسائلم یہاں پر آنے سے برطانیہ کی اکانومی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہاں کے جو اسائلم سیکر ہیں وہ بہت محنتی ہیں. ایسے بھی اسائلم سیکر ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیا، پھر وہ کونسلرز بھی بنے، میئرز بھی بنے، اور بہت ہارڈ ورک کیا، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، بزنسز کو اسٹیبلش کیا، اور یہاں کی کمیونٹی اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسائلم سیکر ہے وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں. اب دوسری بات آ گئی کہ ان کی نیشنل پالیسی کی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اوور آکوپائیڈ ہو چکا ہے یا برطانیہ کو صرف اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، کیا اسائلم سیکر کو جاب کی اجازت ہے؟ جی بالکل، جب ان کو مل جاتا ہے ریفیوجی سٹیٹس تو بالکل ان کو بالکل اپنا بزنس اسٹیبلش کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کریں، کام کریں، پیسہ کمائیں، ٹیکس دیں، سب ان کو اپنی فیملی ممبرز کو ادھر بلائیں اور فار فری بلائیں. پورے فیملی ممبرز ادھر، ان کے پورے کے پورے ماں باپ، کیا بچے، ان کے مطلب پورے فیملی، ڈائریکٹ فیملی ممبرز ادھر فار فری آ سکتے ہیں جن کو ریفیوجی سٹیٹس مل جاتا ہے. دوسری بات، یہاں پہ مختلف رائے آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیج دیا جائے گا. یہ مسکنسیپشن ہے، واپس اپنے کنٹری میں ان کو نہیں بھیجا جائے گا. جان کا خطرہ جو ہے اگر وہ اٹل ہے، اگر کوئی بندہ اسائلم سیک کرتا ہے، یہ ان کے بیسک رائٹس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی کنٹری میں ان کو واپس بھیج دیں گے. یہاں پہ اتنا ظلم نہیں ہوتا. وہ کیا کریں گے، ان کے اسائلم کو اسیس کریں گے، اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو سیف تھرڈ کنٹری میں، جیسے پہلے میں نے بتایا، کسی اچھے کنٹری میں، کسی اور کنٹری میں بھیج دیا جائے گا. یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات، یہاں پر میں نے دیکھا بہت ساری کنفیوژن کر رہے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کنونشن کو، جنیوا کنونشن کو، یورپین ریگولیشنز کو، تین چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. یہ تین چیزیں مکس نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں، اسائلم جو ہے وہ جنیوا کنونشن کے تحت ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اور اس میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ کمپلیٹلی سیپریٹ کلیم ہے. ہیومن رائٹ جو ہے، یہ یورپین کا جو ریگولیشن ہے وہ کمپلیٹلی سیپریٹ ہے. آلدو کہ ہیومن رائٹس بھی انہوں نے ختم کر دیے ہیں، لیکن یہ سیپریٹ چیز ہے. اسائلم آتا ہے جنیوا کنونشن کے اندر اور وہ بہت کلیئر ہے. اس میں کوئی غربت کا وہ نہیں عنصر شامل ہوتا ہے کہ کسی کو غربت ہے تو اس کا اسائلم ایکسیپٹ ہو گیا. جب اسائلم کی بیسس ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اسائلم کیا ان کا ایکسیپٹ ہونا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ رائٹس کو ختم کیا گیا اور یورپین رائٹس کو ختم کیا گیا، تو وہ یورپ کے اندر ان کا آلریڈی بریگزٹ ہو چکا ہے. تو وہ بہت ویک آرگومنٹ ہے کہ اگر کہا جائے جی یہ ان پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ انہوں نے یورپین کنونشن کو یا ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کرنا. نہیں، ان پہ اب کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہاں کی گورنمنٹ، کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے. اب رہ گئی بات اسائلم کی. دو چیزیں ہیں. ایک جو اسائلم سیکر اگر بوٹس کے ذریعے سے اس کنٹری میں، سیف بوٹس کے ذریعے سے پھر بھی آتے ہیں، جیسے یہ بہت اچھا پوائنٹ مجھے یہاں پر بھائی صاحب کا لگا جنہوں نے کہا کہ وہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، کسی کے پاس اسکل بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے، وہ بارڈر پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ پھر بھی بوٹس کے ذریعے اپنا جان کو بچائیں گے. ٹھیک ہے، جان بچانا ہر ایک کا رائٹ ہے. پھر بھی اگر وہ یہاں پہ سیف بوٹس کے ذریعے سے آ جاتے ہیں بارڈر پہ تو بالکل اسائلم کلیم کریں. 28 ڈیز کے اندر ان کے اسائلم وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ان کو سیف کنٹری میں، کسی اچھے کنٹری میں بھیجا جائے گا. وہاں پہ جا کے وہ اپنی انکم کمائیں، اپنی فیملی کو بلائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. یہ پوائنٹ ہوتا ہے. جی اچھا، اختر گوندل صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے شازیہ صاحبہ کے بات کو؟ میں کچھ بات کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ جی پلیز. میں کچھ بولا سر، میں اپنی بہن کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بہت اچھا انہوں نے کہا. ہم اسائلم کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے کیا آپ آئیں اور ادھر اسائلم کلیم کریں. ہم کہتے ہیں انلیگل انٹری بند ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے جو بات کی کہ 28 ڈیز، نہیں، مسئلہ یہ کہ اگر پھر بھی کسی کی جان کو خطرہ ہے، کوئی دوڑے گا ہی ہے نا. بات تو یہ، مجھے پوائنٹ یہ بہت اچھا لگا. یہاں پہ ایک صاحب نے بولا ہے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے بالکل بند ہونا چاہیے کہ اگلے کی جان کو مار دینا ہے، اگلے کی جان کو آپ نے ضائع کر دینا ہے. ایسی بات تو یہاں کی گورنمنٹ نے بھی. جی ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ، ان کو ذرا پوائنٹ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لینے دیجیے. جی ریاض صاحب، میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ ان کو 28 ڈیز میں یہاں گرانٹ کر کے کسی سیف تھرڈ کنٹری میں بھیج دیا جائے گا، تو کیا مجھے بتایا جا سکتا ہے کہ روانڈا یو کے کی طرف فیسیلیٹیٹ کنٹری ہے جہاں پہ ان کو بھیجا جائے؟ اور روانڈا کا بھی کسی کو پتا ہے کہ روانڈا نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم 200 سے زیادہ بندے نہیں لے سکتے. اس وقت آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں اسائلم سیکر ہے.
تو کون سی تھرڈ کنٹری ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اسائلم سیکر ایکسیپٹ کرے گی؟ اور کیا روانڈا میں اتنی سہولیات دی جا سکیں گی ہیومن رائٹس کی اور باقی تمام جو یو کے میں فیسلٹیز موجود ہیں؟ جی شازیہ صاحبہ یہ اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. جی اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ آتے ہیں صرف ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسائلم یہاں پر یو کے میں کلیم نہیں ہو سکتا تو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں کلیم ہو سکتا. اگر یہاں پہ نہیں آ سکتے تو جن کو اگر وہاں پہ اپنا جان کا پروٹیکشن ہے، جنہوں نے آرٹیکل 3 کا کلیم کرنا ہے، وہ تو یورپ میں آ کے بھی اپنا کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس ابھی بھی ویلڈ ہیں. نہیں شازیہ صاحبہ سوال یہ ہے، دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اسائلم کلیم کیا 28 ڈیز میں برطانیہ کے اندر، اس کا اسائلم اگر برطانیہ کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو اس کو کسی اور ملک بھیجا جائے گا. اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ جو افریقی ملک ہے روانڈا، اس کی ایک پالیسی دی اور کہا کہ لوگوں کو وہاں بھیجا جائے گا اور وہیں انہیں جو لیگل ایڈ ہے وہ بھی دی جائے گی. لیکن کیا کمپیریزن ہے برطانیہ کا اور روانڈا کا؟ جی آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو آپ روانڈا کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ اسائلم کلیم کر کے تو وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ریفیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ بھی جان کا خطرہ ہے یا وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا وہاں پہ کوئی ایشوز ہے تو ان کو زبردستی وہاں پہ نہیں بھیجا جا سکتا. کیونکہ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی جس جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ بھی خطرات جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اگر یہی خطرات جو اچھا یہ شازیہ صاحبہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے. یہ جو آپ زبردستی والی بات کر رہی ہیں نا، اب سارا معاملہ یہیں پہ آ کے رکتا ہے. یہ اختر گوندل صاحب ذرا اس بات کو کلیئر کر دیجئے گا کہ جو روانڈا پالیسی ہے اس میں تو ہے ہی یہی، جو کلیم کرے گا اس کو وہاں بھیج دیا جائے گا، اس پہ تو اس کی منشا پوچھی نہیں جائے گی. میری بات سنیں، میں فرسٹ آف آل تو یہ ایک بات کر دوں، جیسے کہ جو ریاض گل صاحب نے بات کی تھی کہ جو امیگریشن ٹاپک ہے نا، جو گورنمنٹ آتی ہے نا، وہ اس کو مینیفیسٹو بناتی ہے الیکشن کے قریب اور یہ ہارڈ ٹاپک ہوتا ہے. اس سے پہلے روانڈا پالیسی آئی، روانڈا پالیسی سب فورس انفورسڈ ہوئی ہے، وہ چیلنج ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک لیگل چیلنج میں پھنسی ہوئی ہے. کوئی ایک بندہ بھی روانڈا نہیں بھیجا جا سکا. اور دوسرا، جیسے ریاض صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا اگر روانڈا لوگوں کو بھیجنا ہے جو گورنمنٹ کی انٹینشن تھی، تو کیا روانڈا سیف کنٹری ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو یہ بل ابھی پاس کروایا ہے، کیا گورنمنٹ نے اگر یہ کہتی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں آتے ہیں اگر وہ کلیم کرتے ہیں، یعنی وایا کراس چینل آتے ہیں بورڈز کے ذریعے، تو ان کا اسائلم کلیم ان ایڈمیسیبل ہوگا. ان کو ڈیٹین کیا جائے گا، یا ان کو اپنے ملک میں بھیجا جائے گا یا ان کو کسی سیف تھرڈ کنٹری میں بھیجا جائے گا. اب بات یہ ہے سیف تھرڈ کنٹری، کون سا سیف تھرڈ کنٹری ہے؟ کہیں بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی سیف تھرڈ کنٹری سے ابھی تک معاہدہ کیا ہے؟ سیف تھرڈ کنٹری اگر تو کوئی یورپ میں ہے تو وہ یورپ والے ان کو کیوں لیں گے؟ وہ بندہ یورپ میں ہی پہلے جا کے کیوں نہیں، اگر جو فرانس سے وہ بورڈز کے ذریعے آتا ہے وہ فرانس میں کیوں نہیں کلیم کر دیتا؟ اگر وہ کسی روانڈا یا لائک روانڈا کنٹریز میں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سیف تھرڈ کنٹری، تو وہ سیف تھرڈ کنٹری کیسے ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بل ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے بل بنایا ہے یہ ورکیبل ہے بھی یا نہیں ہے. یہی ساری تنظیمیں اس پہ بات کر رہی ہیں اور یہ بات کر رہی ہیں کہ کوئی بھی جو بل ہے وہ کیا ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو ہے، جو میری بہن کہہ رہی ہے یہ ملک یورپ سے نکل گیا ہے، یہ اسٹل جو یورپین اپنا کورٹس آف ہیومن رائٹس ہیں اس کا سگنیٹری ہے، اور اس کا جو چیلنج ہے وہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں ہو سکتا ہے اور یہ کیس چیلنج ہوگا. اس سے پہلے صحیح ہے. گوندل صاحب میں ذرا محمد ریاض صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. محمد ریاض صاحب، اگر اسائلم کو جنیوا کنونشن ڈیل کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ، بیسک ہیومن رائٹس کے ساتھ، یا یہ اسائلم کا معاملہ جہاں بھی آئے گا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ضرور ہوگی؟ بھائی صاحب یہ دو باتیں، ٹھیک ہے بھائی صاحب ریاض کو بات مجھے پوچھا جی محمد ریاض صاحب. اچھا سر، سوری، تھینک یو سر. دیکھیں یہ ہیومن رائٹس تو جس طرح میری بہن اور ہم سب پینلسٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ اسائلم کیا ہی تب جاتا ہے جب آپ کی جان کو خطرہ ہو. تو جان کو خطرہ کب پیش آتا ہے؟ جب آپ کی بیسک فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں. تو ادھر تو آٹومیٹکلی ہیومن رائٹس جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہے، وہ جنریٹ ہو جاتی ہے.
चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो यूके की हो, ये जनरेट हो जाती है जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, तो आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेट होने का खतरा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रियाज गुल साहब, जस्ट 30 सेकंड्स जो है, आप इस पे क्या करेंगे? लाइटर नोट पे दो बातें करूंगा। जो अब तमाम पैनल से बात की है, इस पे इशू किया कि जो पॉलिसी बनाई है उसमें कोई मेरिट नहीं रखा। वो ये कहते हैं कि जो बंदा इलीगल यूके में इंटर होगा, ही विल बी डिपोर्टेड टू द रवांडा। नंबर 2, यूक्रेन से लोग आते हैं, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आएगा वहाँ भेजा जाएगा। दिस इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड ये है कि जो बातें तमाम हो रही हैं इस सब चीज के अंदर ये है कि वो मैरिज तो बात ही नहीं हो रही, 40 डेज 30 डेज कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कहते हैं तो बंदा जब भी इंटर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। रियाज गुल साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज साहब आपका शुक्रिया। अख्तर गोंदल साहब आपका शुक्रिया। और शाजिया अंजुम साहिबा आपका शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।